Disappointing, very disappointing. I've got Salim Malik Saab and Abdul Rauf Saab with me. We're going to talk about a lot of things, लेकिन right now let's talk about the batting collapse of Pakistan. Pakistan की जो batting collapse हुई है, उसके reasons क्या रहे हैं? We'll go to Salim Malik Saab first. जी sir, क्या कहते हैं collapse हुई है batting पाकिस्तान की? देखें ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये बहुत दफ़ा पहले भी हो चुका है। 155 पे 2 खिलाड़ी आउट और 191 रन्स और पूरी टीम आउट। हम लोग, आपको याद है, हम बार बार कहते हैं जब विकटें गिरती हैं तो आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है। आप अब देखें, जो मैनेजमेंट बार बार हम लोग शोर करते हैं कि जो वहाँ टीम सिलेक्शन कमेटी है या जो भी सीनियर लोग बैठे हैं, क्या उनको नहीं पता कि 2 आउट 155 पे 2 आउट हैं और हमने स्कोर लेके जाना है 300 तक, तो वो कैसे जाएगा? वो इस तरह तो नहीं जाएगा। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि जब विकटें गिरती हैं तो आप पे प्रेशर पड़ता है, आप कभी भी बड़ा स्कोर नहीं कर सकते अनलेस कि आप पार्टनरशिप लगाएं। देखें 155 पे 2 आउट होने के बाद आप 180 पे आउट हो जाएं तो इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है कि आपने, किसी बंदे ने भी ये नहीं सोचा कि यार हमने लंबा कोई इनिंग बिल्ड करनी है। 5-5 ओवर के आप देखें, जब आप इस सिचुएशन में आते हैं ना, 2 आउट हुए, तीसरा आउट हुआ, फिर आपको ब्रेक लगा देते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, क्या इसलिए हमें रश होता है बिकॉज हम T20 बहुत खेलते हैं, हम उसी फॉर्मेट से बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो चुके हैं? एग्जैक्टली आप देखें, हम क्यों बार बार कहते हैं कि शफीक की हम क्यों तारीफ़ करते थे कि इसलिए कि वो वाहद प्लेयर एक ऐसा है जिसमें नज़र आता है कि क्रिकेट की शॉटें खेलता है, वो T20 की शॉट्स नहीं खेलता। मैं बार बार आपको याद होगा, मैं कहता था कि दुआ करें कि जो हमारे नीचे वाले लोअर ऑर्डर हैं, मिडिल ऑर्डर, उसकी बारी ही 2-2 4-4 ओवर के लिए आए, लंबी बारी ना आए, क्योंकि जब लंबी बारी आएगी उनको समझ ही नहीं आती कि हमने इनिंग कैसे बिल्ड करनी है। क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है 4 ओवर के खेलने की, 4 ओवर की ओवर्स करते हैं, 4 ओवर की बैटिंग करते हैं। उसमें आके हमारी टीम बहुत स्ट्रगल करती है एज़ कम्पेयर टू आप इंडिया को देखें। और दूसरी बात ये कि हम जो आज की जो पिच थी उसको देखें, फ्रंट फुट स्पिनर वाली विकेट थी कि आप फास्ट बॉलर को कुछ भी नहीं फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था। हम लोग उस पे भी बैक फुट पे खेले थे। रोहित को, शर्मा को देखें, एक बॉल भी बैक फुट पे खेला है, लंबी टांग निकाल के आपको दूर दूर से ड्राइव में मार रहा था। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत गुरु हैं, मगर एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप को एकदम सिचुएशन के लिहाज से विकेट रीड करने के बाद आपको पता चल जाना चाहिए। एक काम करते हैं, हमारे पास पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर है, उसकी झलकियां हैं, जरा पहले वो देखें, उस पर हम बात करें। जरा विंडो में लगाइएगा, लेट्स सी कि किस तरह से हमने अपनी विकेट्स को लूज किया है, जरा दिखाइएगा मुझे। ये देखिए जी, पाकिस्तान ने शुरू बहुत अच्छा किया था। जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया है तो दैट वाज प्रीटी डिसेंट। स्पेशली फ़खर ने, इमाम ने कुछ ऐसे शॉट्स खेले थे जो बहुत डिसेंट थे। बॉल को बड़ा मेरिट पे लेके उन्होंने खेला था और सिराज के एक ओवर में 3 चौके मारे थे। जी बिल्कुल, और अब्दुल्ला शफीक बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे थे। अब जब ये दोनों, अच्छा, ये पहली विकेट है जो लूज हुई है इमाम की। And look at that. Look at that. I mean, this is. अगर हम सीधे बैट से खेलते तो what do you think? सर, अगर जब आप नए बॉल पे जब आप सीधी ड्राइव मारते हैं ना, देखिए ये आउट जो हुआ है, this hurts actually. This hurts. Literally, I think ये बॉल बाहर जा रही थी, अंदर आई है लग के। And this was terrible. This was really terrible. देखिए, जितने भी हमारे ये 3 या 4 मेजर बैट्समैन आउट हुए हैं, सारे विकेटों के अंदर घुसे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि इस पिच पर तो आपको पीछे जाना ही नहीं चाहिए, आपको फ्रंट फुट पे सीमेंट की तरह खेलना चाहिए था। और ये बात प्रूव की है, जो इंडिया के बैट्समैन रोहित शर्मा थे और कोहली जिस तरह खेल रहे थे, हर बॉल को फ्रंट फुट पे बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे थे। राउफ, जब एज ए ओपनर अगर जब आप ड्राइव खेलते हैं ना नए बॉल पे। अच्छा, एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा, हमने कुछ ना कभी शॉर्ट पिच भी करने की कोशिश की है, जबकि इंडियन बॉलर्स ने बिल्कुल ट्राई नहीं किया। सर, वो उनको देखें, उनको पता था कि बॉल बाउंस है ही नहीं इस विकेट में। बिल्कुल नहीं। जब आपको पता है कि विकेट पे बाउंस ही नहीं है तो वो क्यों पागल हैं कि वो आपको स्कोर देंगे? वो उन्होंने आपको आगे आगे बॉल किया है, सिर्फ लाइन पे बॉल किया है, और उन्होंने
اگر کوئی اچھا پلیئر ہوتا تو اس وقت فرنٹ فٹ پہ صرف ٹائم کرتا نا تو آپ کو اسکور روک ہی نہیں سکتے تھے. میں جو بات کر رہا تھا کہ ایز اے اوپنر جب آپ ڈرائیو کھیلتے ہیں نا, جب سیدھی ڈرائیو مارتے ہیں تو آپ کو اسی وقت سمجھ آ جانا چاہیے کہ وکٹ میں کچھ نہیں ہے, بال میں تھوڑی سی بھی موومنٹ نہیں ہے. آپ فرنٹ فٹ پہ آپ نے 2-3 دیکھیں آتے ڈرائیو لگیں, اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ یار وکٹ تو بالکل اس میں لو باؤنس وکٹ ہے اور ہم ایسی وکٹوں پہ روز کھیلتے ہیں. اچھا سب سے بڑی بات یہ کہ وکٹ جو بال جو تھی وہ سرٹن ہائٹ پہ آ رہی تھی, آپ کو پتا تھا, آپ ایگزیکٹلی ریڈ کر سکتے تھے بال کو. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ بالکل 100%. اور یہ جو بیٹنگ پچز ہوتی ہیں یہ ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جب آپ بیٹنگ کرنے اندر جاتے ہیں, آپ 2 یا 4 اوورز کھیلتے ہیں تو آپ کو ایگزیکٹلی ایک پکچر سامنے آ جاتی ہے کہ اس پچ پہ ہم نے اس طرح کی بیٹنگ یا بالنگ کرنی ہے, کیونکہ بیسک چیز ہوتی ہے بڑے پلیئر کے لیے پچ کو ریڈ کرنا. جب تک آپ پچ ریڈ نہیں کرتے آپ بڑے پلیئر نہیں بن سکتے. جب آپ پچ ریڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو پچ کے مطابق کھیلنا پڑتا ہے. اگر پچ ریڈ کرنے کے بعد بھی آپ اس پچ کے مطابق نہ کھیلیں, وکٹ کے مطابق نہ کھیلیں, تو پھر آپ کے ساتھ اسی طرح ڈیزاسٹر ہوتا ہے جس طرح پاکستان ٹیم کے ساتھ ہوا ہے. اور اس میں ایک اور بات میں اسپیشلی مینشن کروں گا کہ ایک تو ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کو T20 جس طرح آپ نے بات کی T20 کرکٹ کھیل کر ان کو شارٹ فارمیٹ کی عادت پڑ گئی ہے ہمارا وہ بن گیا ہے جی. اور دوسرا مگر جو ہماری مینجمنٹ وہاں پر کوچنگ سٹاف بیٹھا ہوا ان کا بھی ایک بلنڈر یہی ہے کہ دیکھیں کہ یہ 5 یا 10 اوورز کے پلان بنا کے انہوں نے ٹیم کو دینے ہوتے ہیں. آپ نے اندر آ کے ہر جو انٹرول ہوتا ہے اس میں آپ نے ایک پلان بنا کے دینا ہوتا ہے, اور اندر جو بیٹسمین کھیل رہے ہوتے ہیں انہوں نے ہر صورت میں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ آج کل پروفیشنلزم آ گیا. جو کوچز آپ کو پلان بنا کر دیں گے آپ کو ہر صورت میں آپ کو ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا. اور میں حیران ہوں کہ ہمارا اتنا بڑا کوچنگ سٹاف جو کروڑوں روپیہ لے رہے ہیں اور لے چکے ہیں وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, وہ 5 اوور کی پلان نہیں کر سکا. آپ دیکھیں 155 فار 2 اور 191 فار آل پہ آپ کے آل آؤٹ ہو گیا. 37 رنز پہ آپ نے ساری ٹیم گوا دی, تو آپ نہ کوئی پلان بنا سکے نہ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکے, اور آپ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لے کر اتنے بڑے بڑے نام اپنے پاکستان کے ڈریسنگ روم میں بٹھائے ہوئے ہیں. کام دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستانز بیٹنگ پرفارمنس. اسٹارٹنگ ود عبداللہ شفیق. اوبیسلی وہ آج پرفارمنس نہیں دے سکے جس سے ان کی امید جس کی امید ان سے کی جاتی ہے, وہ والی پرفارمنس نہیں تھی آج. بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ رضوان اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ بابر اعظم. ایون دو کہ بابر نے 50 کیے, رضوان 50 کے قریب پہنچے, بٹ ڈو یو تھنک ان لوگوں کو تھوڑا اور اسٹے کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں اگر آپ آج بابر کی اننگ دیکھیں, میں نے پورے اس کے کیریئر کو اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی اس نے سویپ شاٹ نہیں کھیلا. That was very surprising. Actually very surprising. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ پہلی مرتبہ بابر نے اپنے پورے کریئر کے دوران آج پہلی مرتبہ سویپ شاٹ کھیلنے کی کوشش کی. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بہت انڈر پریشر تھے, کیونکہ یہ چیزیں جب آدمی جب اس قسم کی شاٹیں کھیلتا ہے نا, اٹس مین کہ وہ اس پہ پریشر ہے بہت زیادہ. مگر چونکہ وہ 50 کر چکے ہوئے تھے تو پھر پریشر والا کام رہنا نہیں چاہیے تھا. بابر نے کبھی بھی, میں نے اس کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ سنگل کے لیے تھرڈ مین کی طرف کھیلے. وہ پراپر شاٹیں کھیلتا ہے, اپنی کور میں کھیلتا ہے. یہ پریشر ہی تھا کہ جو آج وہ بولڈ ہوئے ہیں اس پہ آپ اگر دیکھیں کہ وہ سنگل لینے جا رہا تھا, جبکہ یہ ایسی وکٹ تھی کہ اس پہ تو کہیں بھی بال گرا ہو نا, لمبی ٹانگ سے آپ آن دی اپ شاٹ کھیلتے ہیں. اسی طرح رضوان کے آپ سب سے زیادہ ریڈ کرنے والا جو پلیئر ہوتا ہے نا ٹیم میں, وہ ہوتا ہے وکٹ کیپر. اس کو سلور ون کیا اس نے آف سپن, وہ اس کو ریڈ نہیں کر سکا. وہ دیکھیں اندر سے بولڈ ہوا. بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آج ہم دونوں پلیئر پہ جب رسپانسبلٹی, اور مجھے بڑا یقین تھا کہ یہ دونوں پلیئر لمبا لے کے جائیں گے, پر انفارچونیٹلی ایک وقت پہ ایسا لگ رہا تھا کہ رضوان کی اور بابر کی پارٹنرشپ آگے جانے والی ہے. ایک وقت پہ ایسا لگ رہا تھا. سر بھائی آپ دیکھیں روہت کو کھیلتے ہوئے دیکھیں, جب وہ بندہ شاٹیں کیسے کھیل رہا تھا آج فرنٹ فٹ پہ, وہ اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہو رہی تھی. نو ڈاؤٹ کہ وہ پریشر میں, جب انڈر پریشر نہیں ہوتا تو وہ لیتھل ہوتا ہے, وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلتا ہے. مگر آپ ان میں اور ہماری بیٹنگ میں فرق دیکھیں. ہم ڈرے ہوئے کھیل رہے تھے, ہم حالانکہ یہ ایسی پچ تھی کہ اس پہ تو آپ کو میں کہتا ہوں وہ جو بابر کا ایڈ چلتا ہے نا آنکھیں بند کر کے کھیلنے والا, وہ والی وکٹ تھی. ٹوٹلی بیٹنگ وکٹ, پاؤں سے اوپر اتنا سا باؤنس تھا. اتنے باؤنس پہ بھی آپ بیک فٹ پہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ جو باہر بیٹھے ہیں, دیکھیں جب آپ باہر ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ کو چلیں ویسے نہیں پتہ چلتا, پر ٹی وی پہ تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ وکٹ کیا کر رہی ہے. 2 اووروں کے بعد آپ کو سمجھ آ جاتی ہے یار وکٹ میں کچھ نہیں ہے, بال لو باؤنس ہے, لمبی ٹانگ سے کھیلنے والی وکٹ ہے.
تو اس کے باوجود بھی اگر آپ غلطی کر رہے ہیں، اور جو باہر جیسے رؤف بار بار کہتے ہیں کہ جو کوچنگ سٹاف ہے کیا وہ اتنے ہی نالائق ہیں کہ وہ ان کو بتا نہیں سکتے کہ جی آپ نے کس طرح کھیلنا ہے، کتنے کس 5 اوور کی پارٹنرشپ لگانی ہے، یہ وکٹ کیا بیہیو کر رہی ہے. آپ ان کو بتا تو سکتے ہیں اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی، بٹ آئی ڈونٹ نو، یہ چیزیں بڑی انفارچونیٹ ہیں کہ ہم ابھی تک ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں. میں رؤف سے پوچھنا چاہتا ہوں، 155 پہ 2 اور اس کے بعد پورا مڈل آرڈر کولیپس ہو گیا، ٹیل اینڈ کولیپس ہوئی، مڈل آرڈر کولیپس ہوا. کیا اگر بابر سکور نہیں کریں گے تو ہم یہ روایت قائم رکھیں گے کہ ٹیم بھی سکور نہیں کر سکتی؟ از دیٹ ٹرو؟ بیکاز پچھلے میچ میں ایسا نہیں ہوا تھا، پچھلے میچ میں بابر کا سکور اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن عبداللہ شفیق نے اینکر کی تھی اننگز اور رضوان نے اینکر کی تھی. لیکن آج کیا وجہ ہوئی ہے؟ دیکھیں بیسک چیز یہی ہے کہ انڈیا میں جب تک آپ پارٹنرشپ بلڈ نہیں کریں گے، آپ بڑا سکور نہیں کر کے دیں گے اپنے بالرز کو، آپ کا میچ جتنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ بیٹنگ پیراڈائز پچیں ہیں. اس پہ آپ 300 پلس 350 پلس رنز کریں گے تو پھر آپ کے بالرز ڈیفینڈ کریں گے. پاکستان کا جو ڈیزاسٹر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سلیم بھائی نے ایگزیکٹلی بات کی ہے کہ ایک سیمنٹ پچ ہے، اس پہ بیک فٹ پہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کے جو 4 میجر بیٹسمین ہیں جس میں عبداللہ شفیق اور بابر اعظم، محمد رضوان اور سعود شکیل، اس پہ آپ کا پورا جو آپ کا بیٹنگ آرڈر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سب کے سب بیک فٹ پر گئے ہیں اور بولڈ ہوئے ہیں، 2 LBW ہوئے ہیں اور 2 بولڈ ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پلاننگ ٹھیک نہیں تھی. آپ جب ٹاس کر کے واپس آئے ڈریسنگ روم میں گئے تو ڈیفینیٹ ایک پلان بنتا ہے کہ بھائی یہ پچ ہے، اس کا یہ بیہیویئر ہے اور آپ نے اس پچ پر اس طریقے سے کھیلنا ہے. تو وہاں پر آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ یہ ڈیفینیٹ پاکستان کی جو ٹیم مینجمنٹ ہے اس پہ کوشچن مارک آتا ہے کہ انہوں نے کس قسم کی پلان کر کے دیا کہ آپ کے 4 میجر بیٹسمین بیک فٹ پہ بیک اینڈ کراس کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوئے. تو یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے جس کا ان کو جواب ہر صورت میں دینا پڑے گا. اور دوسری جو سب سے مین چیز یہی ہے کہ جو پاکستان کی بینچ ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے. آپ کے پاس بیک اپ پلیئرز ہیں مگر آپ ان کو چانس دینے کو تیار نہیں. یو تھنک کہ بینچ سٹرونگ نہیں ہے یا بینچ کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جو انہوں نے ٹیم سلیکٹ کی ہے میرا خیال ہے کہ جلدی میں سلیکٹ کی ہے، کیونکہ اگر تو انہوں نے اپنی مرضی سے اور میرٹ پر سلیکشن کی ہوتی 15 بندوں کی تو پھر یہ آنکھیں بند کر کے اگر کوئی آؤٹ آف فارم پلیئر ہے یا کوئی سکور نہیں کر رہا ہے یا کسی وجہ سے انجری کا شکار ہے تو دوسرے کو چانس، جس طرح باقی ٹیمیں کر رہی ہیں. مگر اب یہ ڈٹائپا نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ سیکنڈ میجر ٹورنامنٹ ہے ایشیا کپ کے بعد ورلڈ کپ، اس کے 4 میچز ہو رہے ہیں. ایک فیلئر آپ کے اسپنرز کا اور جو آپ کے اوپننگ بیٹسمین ہیں، مگر اس کے باوجود کوئی چانس نہیں دیا جا رہا. ویری کوئکلی لیٹس ٹاک اباؤٹ شاداب کے بارے میں بات کرتے ہیں. اوبیسلی ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ اوے فرام ہز اکمپلشمنٹس، وہ بہت اکمپلشڈ کرکٹر ہیں اور اچھے بھی ہیں، لیکن ان کی اسٹرگل تھوڑی سی لگ رہی ہے کہ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. تو کیا کرنا کیا چاہیے اس وقت؟ شاداب کا جو مینٹل سٹیٹ ہے اس کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا بیسٹ حل تو یہی تھا کہ جب آپ نے 2-3 ٹورنامنٹ، ایون ہمارا PSL میں بھی اس کی اچھی پرفارمنس نہیں تھی، آپ خود لوگ باتیں کر رہے تھے کہ وہ اسٹرگل کر رہا ہے. آپ نے 2 میجر بڑے ٹورنامنٹ کے لیے اس کو سلیکٹ کیا، جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ تو زیادتی تھی، اس کے ساتھ اپنے ساتھ بھی زیادتی تھی. پلیئر کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ فارم میں ہے نہیں، اس میں چھوڑ دیں اس کو، پلیئر چاہتا ہے کہ میں کھیلوں. مگر آپ کو جو مینجمنٹ ہے اس کو تو اتنی سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ یار ایک پلیئر اسٹرگل کر رہا ہے، پچھلے کافی دیر سے اسٹرگل کر رہا ہے، تو ہمیں اس کی جگہ کسی دوسرے بندے کو. دیکھیں جب سے ہم ادھر بیٹھے ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ شاداب اسٹرگل کر رہا ہے، اس کو یہ کیوں کھلا رہا ہے؟ اور ہمارے پاس اویلیبل چوائسز موجود ہیں. اسامہ ہے، اسامہ ایون آغا کو کھلاتے، آغا آف سپن کرتا ہے، آپ کے پاس ایکسٹرا بولر بھی آپ کو مل جاتا. جی سر، لیٹس ٹاک اباؤٹ اسٹیڈیم کی پچ اینڈ دا امپائر. تو پہلے ہم امپائر کی بات کر لیں یا پچ کی بات کر لیں؟ جس کی بات کرنی ہے پہلے کر لیں، بتائیں کس کی بات کرنی ہے. دیکھیں جو امپائر تھے وہ تو کمال تھے. آج میں فین ہو گیا ان کا، ان کا میں سب سے بڑا فین ہوں. آج کے بعد میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، کبھی نہیں سن سکتا. اس نے تو بیچارے نے دیکھے، کسی نے ایک بڑے مزے کی ٹویٹ کی ہے، کسی نے بڑے مزے کی ٹویٹ اپنے فیس بک پہ شیئر کیا، بڑے مزے کا کہ پاکستان کا واحد سپورٹر اسٹیڈیم کے اندر امپائر ہی تھا. I'm sorry, just you know. اور انہوں نے بڑے دلیری سے پاکستان کو سپورٹ کی ہے. نہیں، I'm sure کہ ظاہر ایسا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال پچ کی حالت جو تھی، پچ تو میرے خیال میں بہت زیادہ تو چینج نہیں ہوئی تھی جب پاکستان کی باری تھی اور اس کے بعد جب انڈیا کی باری تھی. کتنا پچ نے کتنا فیکٹر ادا کیا؟ پچ کا کتنا بڑا فیکٹر؟ کوئی فیکٹر نہیں تھا، بالکل چینج نہیں ہوئی، ویسی کی ویسی تھی. دیکھیں آپ کو کچھ نظر آیا؟ میرے خیال میں اگر ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم کھیلے غلط ہیں. ہم اتنا انڈر پریشر تھے کہ ہم 2 بندوں نے 50 کرنے کے باوجود ہم آئی ڈونٹ نو کیوں ڈرے ہوئے تھے.
کہیں بھی کسی جگہ آپ ہم نظر نہیں آئے کہ ہم نے ڈومینیٹ کیا ہو نا. جیسے آپ دو بندوں کے 50, عبداللہ شفیق کے 20 یا کچھ ایسے رنز تھے سکور تھے. عماد نے 36. آپ دیکھیں اس وکٹ پہ عماد حالانکہ بڑا سیٹ ہو گئے تھے. آپ جب پہلے 3 بالوں پہ 3 چوکے مارتے ہیں تو آپ کو امام نے مارے نا پہلے 3 بالوں میں, تو آپ کو تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیا کتنی مزیدار وکٹ آئی ہے بیٹنگ کے لیے. اور جس وقت وہ کھیل رہے تھے نا تو لگ رہا تھا کہ واقعی ایک لمبا سکور کریں گے. آج امام واقعی بہت اچھا کھیلیں گے. دیکھیں امام بہت سٹرگل کرتا ہے, وہ شروع میں جا کے پوری باری لیتا ہے. جب آپ کو 3 بالوں میں 3 چوکے ملے اور آپ کے بیٹ میں ایسے بال آ رہی ہے, اٹس مین کہ وکٹ بہت 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 اچھی ہے, سازگار ہے, تو آپ کو تو آپ نے وائٹ بال کو چیز کرتے ہوئے آپ نے وکٹ تھرو کیا ہے. یہ وہ چیزیں ایسی ہیں جب آپ 36 کر جائیں یا 20-25 سکور کے بعد جب آپ بندہ آؤٹ ہوتا ہے نا تو اٹس مین کہ وہ اس نے وکٹ تھرو کیا ہے. میں تو ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ جب آپ سیٹ ہو جائیں تو پھر آپ کو لمبا لے کے جانا چاہیے, آپ کو ٹیم کو. اچھا, اور جلدی کی ضرورت نہیں تھی نا, ابھی تو آپ پہلے اوورز کھیل رہے تھے, تو ہم بار بار ایک ہی بات کہہ رہے تھے اور آپ دونوں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ آپ کو اینکر کرنا پڑے گا. شروع کے 10 اوورز آپ کو وکٹ نہیں گھمانی. That's what you were saying. اچھا جی, ہم بولنگ کی بات کرتے ہیں. اگر, اور بات ٹھیک ہے کہ پچ میں کوئی بہت زیادہ چینج نہیں آیا, انڈین بولنگ آپ کو کیسا لگا کہ کیسا ان کے بولرز نے بول کیا ہے؟ بمراہ سے لے کر کلدیپ تک اور کلدیپ سے لے کر سراج تک کیسی ان کی بولنگ ہوئی ہے؟ دیکھیں پہلے جو شروع کے اوور تھے اس میں تو پاکستان کے جو بیٹسمین تھے انہوں نے ڈومینیٹ کیا, بالکل ڈومینیٹ کیا. اور ایک ٹائم پہ جب 3 اوور میں 20 رنز ہو چکے تھے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ روہت شرما نے بڑا اسٹرینج ڈیسیژن لیا کہ ایک بالکل بیٹنگ پیراڈائز پچ پہ انہوں نے پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی, اور ہمیں لگ رہا تھا جس طرح پچ کھیل رہی تھی کہ پاکستان 350+ رن, جو ہم باتیں بھی کر رہے تھے انٹرول میں کہ 350 سے زیادہ سکور کر لے گا, مگر جس طریقے سے پاکستان کے بیٹسمینوں کا ڈیزاسٹر ہوا بعد میں 155 فار 2, اور آپ کے دونوں جو ٹاپ بیٹسمین ہیں جو انفارم ہے, رضوان نے سینچری کی, بابر ورلڈ کے موسٹ فینومینل بیٹسمین ہیں, انہوں نے 50 رنز کر لی, اور اس کے بعد پھر آپ کا ڈیزاسٹر شروع ہوا. کیونکہ آپ دیکھیں جو بھی اچھی ٹیم ہے جس طرح ساؤتھ افریقہ ہے, انگلینڈ ہے, نیوزی لینڈ ہے, یہ بھی ان کے بھی جو ٹاپ کے بیٹسمین ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں 150 فار 2, مگر اس کے بعد پھر وہ کنورٹ کرتے ہیں, جو ان کے 2 بیٹسمین ہوتے ہیں جو سیٹ ہوتے ہیں وہ دونوں 100 کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ سکور لے کر جاتے ہیں 350+, اور پھر اپنے بالرز کو وہ اپرچونٹی دیتے ہیں کہ وہ اٹیک کر کے دوسری ٹیم کو انڈر پریشر لائیں. اب یہ چیز تو ہمیں ایک چیز مائنڈ میں ہر صورت میں رکھنی پڑے گی, جب تک آپ 350 سے پلس سکور نہیں کریں گے انڈین پچز پر, آپ کے بالر وہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ بالنگ کے لیے یہاں پر کوئی سپورٹ نہیں ہے. اچھا, ایک بات یہاں اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ کم از کم آپ کو سکور جو کرنا وہ 300 تو کرنا ہی کرنا ہے, اگر آپ اس کسی بھی میچ میں رہنا چاہتے ہیں اور کسی بھی ٹیم کے خلاف رہنا چاہتے ہیں, ناٹ جسٹ انڈیا, کسی بھی ٹیم کے خلاف. دیکھیں پاکستان کا جو اگلا میچ افغانستان کے ساتھ وہ موسٹ امپورٹنٹ میچ ہے, کیونکہ وہی ایک ویک لنک ہے جس میں پاکستان اپنا کم بیک کر سکتا ہے اور کانفیڈنس کو دوبارہ ریگین کر سکتا ہے. اس کے بعد پاکستان کے جو 4 میچز ہیں وہ ورلڈ بیسٹ ٹیموں کے خلاف ہے, اس میں کوئی چانس نہیں ہوگا پاکستان کے. سلیم بھائی, لوکنگ ایٹ بمراہ, اس کی پرفارمنس کے بارے میں بتائیں, بمراہ نے کیسی بولنگ کی ہے؟ دیکھیں بمراہ ہمیشہ وہ اپنے ڈیمین میں رہ کے بولنگ کرتا ہے. وہ مجھے سب سے مشکل, اگر آج کل کے کرکٹ میں اگر دیکھیں نا تو مجھے سب سے مشکل بولر لگتا ہے. ایک تو اس کا ایکشن بڑا مشکل ایکشن, آپ اس کو ریڈ نہیں کر سکتے نا, مطلب یو کینٹ ریڈ اس کو. دیکھیں ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ بمراہ کے اوور نکال دیں, باقی ویک لنکس جو ہیں ان پہ ہمیں اٹیک کرنا ہے. اور میں نے آپ کو ایک اور بات بھی کہی تھی, کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ویک لنکس پہ اٹیک کرتے ہیں نا تو آپ وکٹ بھی تھرو کرتے ہیں, مگر آج ان کے ویک لنکس تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں, ہم تو خود ہی آؤٹ ہوتے رہے ہیں. کسی بالر کا بال ٹرن نہیں ہوا, کسی بالر نے سوئنگ نہیں کیا. ہم نے جو افسوسناک بات ہے نا, ہم نے وکٹس تھرو کی ہے. ہم نے, آپ مجھے راؤف اور میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یار نہ تو ٹرن ہوا ہے, جڈیجا وغیرہ نارملی بڑا اچھا ٹرن کرتے ہیں, اس کا کوئی بال ٹرن نہیں ہوا, لیفٹی کا کوئی بال بریک نہیں ہوا, افتخار پیچھے سے بولڈ جو ہے وہ گلوز کے لگ کے جی بالکل کوئی بال ٹرن نہیں ہوا. مگر انہوں نے ایک چیز کیا ہے کہ لائن پہ بال کرتے رہے ہیں, آپ کو انڈر پریشر لے کے آئے ہیں, جبکہ آپ کو انڈر پریشر آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر رضوان اور بابر صرف 40 اوور تک کھیل جاتے, سنگل کرتے رہتے, اور آخری اوور میں 200-250 تک ہو جاتا سر, ہاں پھر آپ 10 اووروں میں 100 رنز بھی کرتے, 100 رنز بھی کر سکتے. تو افسوسناک بات یہ تھی کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ہم
155 کے بعد ہمارے بولنگ اب میں بولنگ پہ آتا ہوں نا، پاکستان کی بولنگ پہ آتا ہوں. پاکستان کی بولنگ آپ کے خیال میں کہاں پر لیک کی؟ دیکھیں پاکستان کا سب سے پہلے تو مرال ڈاؤن ہوا کہ جب سکور ان کو 190. دوسری چیز یہ ہے کہ جو شاہین افریدی ہیں پاکستان کے جو پریمیئر فاسٹ بالر ہیں، جنہوں نے پچھلے 1-2 سال میں بہت بڑا امپیکٹ ورلڈ کرکٹ میں کریٹ کیا ہے، اور ان کی جو فیم ہے وہ یہی ہے کہ وہ ارلی اوورز میں پہلے اوورز میں 1-2 وکٹیں لیتے ہیں اور دوسری ٹیم پر پریشر پٹ کر دیتے ہیں. وہ اب مجھے تھوڑا سا یہ جو ورلڈ کپ کے میچز شاہین نے وکٹ لیے آج پہلے اوور میں لیے نا. نہیں مگر آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کی پیس کم ہو گئی، وہ تھوڑا سا، ایک تو ان کی پیس تھوڑی سی نیچے آئی ہے، وہ 140 سے 145 تک جاتے تھے، مگر جب سے یہ لاسٹ میچ سے اب تک دیکھا ہے کہ 130 سے 135 137 تک جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، یا پھر جو ہم بات کرتے ہیں ورک لوڈ مینجمنٹ کی، جو فاسٹ بالرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ورک لوڈ مینجمنٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آپ نے ان کو بڑے احتیاط سے سنبھال کر استعمال کرنا ہوتا ہے. ہر ایک میچ ان کو نہیں کھلانا ہر ٹیم کے خلاف. ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو ہر لیگ کھیلنے دی، ہر چھوٹی ٹیم کے خلاف میچ کھیلنے دیے. ایون افغانستان کے خلاف بھی کھیل رہے ہیں، نیپال کے خلاف بھی کھیل رہے ہیں، بنگلہ دیش کے خلاف بھی کھیل رہے ہیں. اور پھر جب میگا ایونٹ آیا ورلڈ کپ جیسا ٹورنامنٹ، تو اس میں آپ کے نسیم شاہ بھی انجری کا شکار ہیں، اور جو آپ کے یہ دوسرے بالر ہیں جو میجر بالر ہیں شاہین افریدی، یہ بھی اپنی بالنگ میں اسٹرگل کر رہے ہیں. What do you think, sir? نہیں دیکھیں جو سیکنڈ اننگ کی بات کر رہے ہیں نا کہ ہماری بالنگ کہاں غلط ہوئی، جب اتنا کم سکور ہوتا ہے نا تو پھر بالنگ پہ آپ ریلائی نہیں انڈر پریشر ہی رہتی ہے، کیونکہ آپ دوسری ٹیم پہ پریشر نہیں ہوتا نا. پریشر کب ہوتا ہے جب آپ 300 پلس کرتے تو دوسری ٹیم پہ پریشر ہوتا کہ ہم نے 300 کرنا ہے. جب 192 کرنا ہے تو انڈیا کی ایک دیکھیں وہ ان کی اسٹرینتھ ہی بیٹنگ تھی، زیادہ تر ان کے جو نمبر 8 تک نمبر 1 بیٹسمین ہیں، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. حالانکہ آپ 37 رنز رہ گئے تھے، آپ نے کہا ہم آؤٹ ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا تھا ساحر بھائی آپ پانی پیئے، مگر دیکھیں ان کی بات یہ دیکھیں بینگ اے پاکستانی نا ساری باتیں چھوڑ کے آپ اچھا میں جب بھی یہ کہتا تھا نا تو سلیم بھائی نا سر جھکا کے مسکراتے تھے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتے تھے کہ یہاں ایسا شاید. اور obviously دیکھیے وی ہیو ٹو بی ویری ریئلسٹک. ہم اگر آج یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مقصد تنقید نہیں ہے بلکہ ایک جائز انالیسس ہے, اور اگر اس سے کچھ امپروومنٹ آ سکتی ہے تو دیر از نتھنگ لائک اٹ, آنی چاہیے. دیکھیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہماری جو ایٹ لیسٹ باقی میچز ہیں ان میں سلیکشن کو تھوڑا سا امپروو بہتر ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں شاداب کے ہم پرسنلی خلاف نہیں ہیں, وہ بار بار کہہ رہے ہیں بڑا اچھا بولر تھا, اس نے سٹارٹ بہت اچھا کیا اور اب بھی مگر اچھا ہے وہ اس میں دیکھیں اس کی سب سے زیادہ اس کو ضرورت جس چیز کی ہے کہ اس کو اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی چاہیے. جب تک آپ لمبے اوورز نہیں کریں گے آپ امپروو نہیں کر سکتے. 4 اوور آپ لیگ کھیل کھیل کے آپ میں کبھی بھی امپروومنٹ نہیں آئے گی. آپ کو لمبی فرسٹ کلاس کے میچز کھیلنے جہاں آپ 20-20 25-30 اوور کریں تب آپ جا کے آپ کا ریدم بنے گا. آپ 4 اوور میں جس دن آپ کا دن اچھا ہوگا مگر انفارچونیٹلی آیا ہی نہیں دن اچھا. ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں, روہت شرما کتنا بڑا فیکٹر تھا آج, کیونکہ جس طرح سے اس نے حارث رؤف کو کھیلا ہے, شاہین شاہ افریدی کو کھیلا ہے, آئی مین اٹ واز جسٹ انبلیویبل. نہیں دیکھیں ساحر بھائی پریشر ہی کوئی نہیں تھا, اور روہت شرما وہ پلیئر ہے جب جس دن آپ جس ٹیم کے خلاف دیکھیے گا اس کو پریشر نہیں ہوگا, وہ اس طرح کھیلے گا کہ وہ اس جیسا پلیئر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا دنیا میں. جہاں اس پہ پریشر پڑے گا آپ دیکھیں شروع میں جتنے بھی شاہین آؤٹ کرتا رہا ہے وہ شروع میں اس کی پیس تھی 147 پہ وہ اندر لے کے آتا تھا, اس کی ٹانگ ایک جگہ سٹک ہوتی ہے شروع میں اور وہ LBW کرتا رہا. مگر چونکہ اب پیس کم ہو گئی ہے, پریشر کوئی نہیں تھا, بال سوئنگ کوئی نہیں ہوا, اب نیا بال دیکھیں نا کوئی سوئنگ نہیں ہوا, ایسی وکٹوں میں تھے تو روہت شرما جو ہے نا وہ کلر ہے, وہ تو بولر کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. آپ دیکھیں اتنا فری کھیلتا ہے, میرا خیال جب وہ کھیلتا ہے شروع میں تو وراٹ سے بھی بہت, وراٹ ٹائم لیتا ہے, وہ ٹائم نہیں لیتا, وہ لوز بال کو آپ دیکھیں وہ باہر ہی پھینکتا ہے نکل کے بھی, تو وہ اس پریشر ہی کوئی اس پہ نہیں تھا, تو ٹیم نے تو اس نے تو سکور کرنا ہی کرنا تھا. جی سر.
بالکل ماسٹر کلاس بیٹسمین اور میرا خیال ہے کہ انڈین ٹیم میں سب سے اسٹیبلش بیٹسمین اور جس کا بیلنس سب سے اچھا وہ روہت شرما ہے. اگر میں نے اس کا دیکھا ہے پیچھے کہ اس کا موازنہ کر رہے تھے دنیا کے ٹاپ کے بیٹسمین کے ساتھ, تو بیلنس وائز جو سب سے پرفیکٹ بیلنس ہے وہ روہت شرما کا پوری ورلڈ کرکٹ میں. تو وہ سلیم بھائی کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ اپنے ٹائم پر جب آپ اس کو ٹائم دیں گے, ارلی آؤٹ نہیں ہوگا تو اس کے بعد وہ دنیا کا سب سے ڈینجرس بیٹسمین بن جائے گا. اور اس نے آج پروو کیا, لاسٹ میچ دیکھ لیں آپ ان کا, اس میں بھی 150 رنز کر گیا وہ. تو میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے وہ آگے جائے گا اس پہ پریشر کم ہوگا تو وہ بہتر سے بہتر وہ بیٹنگ کرتا جائے گا. Let's talk about the umpiring. Umpiring was fantastic, outstanding. Let's talk about it. کچھ تو مطلب دل کو تو دل ذرا سا تو بہلے نا. جی سر بتائیے. میرا خیال ہے کہ بہت اچھی امپائرنگ کی ہے. انہیں بلانا چاہیے. جی ان کو بالکل پاکستان کے جتنے بھی ٹیسٹ میچز یا میچز پاکستان میں ان کو انوائٹ کرنے چاہیے. ویسے آج انہوں نے کمال کر دیا ہے کہ اتنے کچھ تو بہت ہی بڑے آؤٹ تھے. مطلب جیسے جس وقت یہ بات ہو رہی تھی نا ایک ٹائم پہ ساحر بھائی اس نے ناٹ آؤٹ دینے کے بعد خود بھی یوں کہہ رہا تھا کہ لے لو بھائی. میں نے اس نے آئی تھنک روہت اس کی طرف دیکھ رہے تھے تو ہی گوز یہ خود لے لو. وہ ریئلائز اس نے کیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی شاید, کیونکہ بہت پلم آؤٹ تھا. ساؤتھ شفیق بہت بڑا آؤٹ تھا. کوئی بھی امپائر ہوتا تو میرے خیال بھائی شاید میں بھی سوچ رہے ہوں کہ پورے اتنا بڑا کراؤڈ 1,25,000. I don't think he was expecting کہ وہ آؤٹ ہو جائیں گے. I don't think he was خیر یہ ایکسپیکٹیشن تو ہونی نہیں چاہیے. بھائی ہوا یہ ہوا ہے کہ جب سے تھرڈ امپائر آیا نا موسٹلی امپائر میں نے آپ کو کہا نا وہ آؤٹ نہیں دیتے. اچھا آپ کے ساتھ کبھی ہوا کبھی غلط آؤٹ دیا, آپ کو بہت غصہ آیا؟ ہمارے ٹائم پہ تو تھرڈ امپائر بہت تھا ہی نہیں نا, تو ہمیں تو بہت غصہ آتا تھا. بہت دفعہ ہوتا تھا کہ آپ کو کئی دفعہ آؤٹ نہیں بھی ہوتے, آؤٹ ہوتے تھے تو نہیں دیا جاتا تھا, اور جب آپ آؤٹ ہوتے تھے تو وہ الٹ ہوتا تھا. اچھا ایز اے بیٹسمین آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے جب آؤٹ نہیں دیا جاتا, اگر آپ کو آؤٹ دیا جاتا تھا اور آپ آؤٹ نہیں ہوتے تھے, کیا فیلنگ؟ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, امپائر کے اگینسٹ جا ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ کو فائن ہو جاتا. اگر آپ ذرا سا بھی ریئیکشن دیں گے تو آپ کو تو فائن کر دیا جاتا تھا. اچھا فاسٹ بولرز کا تو ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, آپ کو کیا فیل ہوتا تھا اگر مطلب آؤٹ ہو اور نہ دیا جائے؟ دیکھیں غصہ تو آتا ہے, لیکن میرے ساتھ ایک بڑا یادگار واقعہ پیش آیا کہ ویری فرسٹ ٹیسٹ میچ کھیل رہا تھا میں سری لنکا میں گال میں. تو مجھے پاکستان کے 3 بیٹسمین جلدی آؤٹ ہو گئے شام کو, تو مجھے یونس خان کیپٹن تھے, انہوں نے نائٹ واچ مین بھیج دیا. میں نے بڑی مشکل سے پورا اسپیل سروائیو کیا شام والا, پھر صبح کا 1-2 گھنٹے میں نے سروائیو کیا. میں 32 ویری فرسٹ ٹیسٹ میں آئی تھا, میرے پہلی اننگ تھی, میں 32 رنز پر کھیل رہا تھا تو مجھے امپائر نے غلط آؤٹ دے دیا. اوکے اس کے بعد میرا دل تو یہی کر رہا تھا کہ جا کے بیٹ مار دوں ان کے سر میں, مگر چپ کر کے ڈریسنگ روم جانا پڑا. چھوٹا سا ایک دل تو ہمارے بھی بہت کچھ کیے ہیں جب ہم دیکھ رہے تھے جو کچھ ہوا, بٹ اینی وے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا جی اب آتے ہیں پاکستانی اسکواڈ سلیکشن جس کے بارے میں ہم اکثر بات کر رہے ہیں, بٹ لیٹس بی ریئلی آنیسٹ اینڈ بی ریئلی اوپن اباؤٹ اٹ. سلیم بھائی آپ کے خیال میں یہاں کچھ 2-3 تبدیلیاں کی جا سکتی تھیں اس 15-16 رکنی ٹیم کو جو وہاں گئی ہے؟ ایگزیکٹلی ہو سکتی تھی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم بار بار کہتے ہیں. آئی تھنک میرا خیال ہے سلیکشن تھوڑا مجھے لگتا ہے جلدی میں شاید. اچھا کیا وجہ تھی کہ پاکستانی ٹیم کو بہت لیٹ اناؤنس کیا گیا؟ شاید سب سے لیٹ اناؤنس کیا گیا تھا پاکستانی ٹیم کو. جی میرا خیال ہے سب سے لیٹ. وجہ کیا تھی؟ وجہ مجھے چونکہ میں حصہ نہیں ہوں اس کا, اس لیے کبھی کرکٹ بورڈ بھی نہیں گیا. میں بتاتا ہوں کہ ایشیا کپ چل رہا تھا اور جو ہمارے سلیکٹر تھے یا پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ اور تھنک ٹینک تھا, ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر ہم اس ٹور میں ٹیم اناؤنس کر دیں گے ڈیورنگ ایشیا کپ تو ان کا morale ڈاؤن ہو جائے گا. جو باہر ہو جائیں گے ان کا morale ڈاؤن ہوگا اور ہم ایشیا کپ میں کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے. اوکے جی سر. ایگزیکٹلی شاید یہی ہو, مگر میرا خیال ہے کہ دیکھیں سلیکشن جو ہوتی ہے نا اس کے لیے آپ کو فرسٹ کلاس میچز یا جتنے بھی ٹورنامنٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا اس کے لیے سب سے بیسٹ حل تو یہ ہے کہ آپ ایک جا کے میچ دیکھیں. اور وہاں سے آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس میں جگجیت سنگھ کی غزل ہے, بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. مطلب فرسٹ کلاس کرکٹ اب ہمارے ہاں ہوتی تو ہے بٹ نہیں. دیکھیں اگر آپ کو کوئی بھی عہدہ دیا جائے, اب جیسے آپ ہمارے ساتھ آپ نے اینکر تھے ہمارے, تو آپ نے رات بیٹھ کے ہمارے بارے میں سارا کچھ, کیونکہ آپ سے کبھی انٹریکشن نہیں تھا, مگر آپ نے سارا دیکھا نا کہ میں کیا ہوں, روف کیا ہے, فاسٹ بولر ہے, میں بیٹسمین ہوں,
تو اسی طرح جتنی دیر آپ سلیکشن کمیٹی میں جا کے لوگوں کو پرسنلی سنی سنائی بات نہیں کہ فلاں بندے نے کہہ دیا کہ یہ بڑا اچھا بولر ہے، وہ چیز جو ہے نا وہ پھر پتہ نہیں کیا ہو. جتنی دیر آپ بیٹھ کے خود میچز نہیں دیکھیں گے، ایک ایک پلیئر کو واچ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کو پے کیا جاتا ہے. آپ جتنی دیر اس چیز کو نہیں کریں گے تب تک آپ کی ٹیم اچھی نہیں ہوگی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. بہت کم وقت ہے، پلیز ٹیل می کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل، دیکھیں یہ فل ٹائم پروفیشنل جاب ہے، اس میں پروفیشنل لوگوں کو ہی ہائر کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک چیئرمین آیا تو اس نے اپنے چہتے کو لگا دیا، دوسرا آیا تو اس نے جو اپنا فیوریٹ تھا اس کو اپوائنٹ کر دیا، کیونکہ اس میں آپ نے پاکستان کی ٹیم بنانی ہوتی ہے. یہ ہم شو کریں گے ورلڈ کپ کے بعد، جیسے ورلڈ کپ ختم ہوگا ہم پوڈ کاسٹ کریں گے مل کے تینوں اسی جگہ سے اسی سیٹ سے، پھر ول ٹاک اباؤٹ اٹ. اچھا، میچ کا ٹرننگ پوائنٹ اینڈ امپیکٹ پلیئر آپ سے پوچھوں گا، پھر آپ سے پوچھوں گا کوئکلی. میچ کا ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا اینڈ امپیکٹ پلیئر کون تھا؟ ہارنے کے لیے یا جیتنے کے لیے؟ دونوں. دیکھیں ہارنے کا تو دونوں جو رضوان اور بابر آؤٹ ہوئے ہیں وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد ہم واپس نہیں جا سکے کیونکہ دو مین پلیئر تھے، اور ادھر سے تو اوبیسلی ہم دو ہی پلیئر تھے جو آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد ان کے لیے تو بہت نہیں، لیکن امپیکٹ پلیئر کون رہا؟ بمراہ رہا یا روہت؟ دیکھیں جب اتنا کم سکور ہونا تو آپ اوبیسلی بمراہ اس نے بہت شروع میں بالنگ اچھی کی، اور میرا خیال روہت تو پھر آسان ٹارگٹ تھا اس کے لیے. سر دیکھیں ٹرننگ پوائنٹ تھا جب بابر اعظم آؤٹ ہوئے، ٹھیک ہے، اس وقت کلیئر کٹ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کیونکہ بابر اعظم ہی لے کر جا سکتے تھے آگے. اور جو امپیکٹ پلیئر تھا انڈیا کی جانب سے وہ میرا خیال ہے کہ سراج کی وکٹ تھی جو اس نے بابر اعظم کو آؤٹ کر کے لی تھی. اوکے، دیٹس دا امپیکٹ پلیئر. کل کا میچ ہے جی افغانستان ورسز انگلینڈ. پریڈکشن آپ کی پریڈکشن کون جیت رہا ہے؟ افغانستان ورسز انگلینڈ کون جیت رہا ہے؟ اوبیسلی انگلینڈ ہی ہے، مگر یہ افغانستان ایک ایسی ٹیم ہے یہ کسی کو بھی مصیبت ڈال سکتی ہے، مگر انگلینڈ ہی ہے. انگلینڈ. سر انگلینڈ. آلرائٹ لیڈیز جنٹلمین، کل 1 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. ہمیں دیکھنا مت بھولیے گا. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. وی لو یو گائز. تھینک یو فار سپورٹنگ اس. کل 1 بجے، تب تک کے لیے خدا حافظ.